मैं डिफेंस के एक अपार्टमेंट में जो कि 15 मंजिला था और किसी बंगले से कम नहीं था, यहाँ एक नवीं जमात के बच्चे को पढ़ाने जाती थी। क्योंकि ये डिफेंस का बेहतरीन इलाका था और इमारत भी शानदार थी। वहाँ रहने वाले तकरीबन सब लोग अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। इस बच्चे की माहाना फ़ीस मैंने इसकी वालिदा से 25,000 मांगी थी और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फ़ीस बता दी है। लेकिन मुझे हैरत इस वक्त हुई जब उसकी वालिदा ने कोई भी एतराज़ नहीं किया और फ़ौरन हामी भर ली। मैं तो हैरत से उस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वो बच्चा ओ लेवल का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैं नाजिम आबाद की एक पसमानदा सी इलाके में रहती थी और वहाँ से डिफेंस जाते हुए मुझे 2 बसें बदलनी पड़ती थीं। मेरी कोशिश तो यही थी कि उसी अपार्टमेंट में मुझे 2-3 ट्यूशन्स और भी मिल जाएं ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सकें। ये ट्यूशन भी मेरी एक दोस्त ने मुझे लगवा कर दी थी। वो उसी बच्चे स्कूल की टीचर थी जहाँ वो बच्चा पढ़ता था। मैं तो अपनी दोस्त का जितना भी शुक्रिया अदा करती इतना कम था। हालांकि मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे पास सिफारिश न थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचिंग की नौकरी नहीं मिलती थी। सुबह के वक्त मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करती थी, जिससे बमुश्किल ही मुझे वहाँ से 25,000 तनख्वाह मिलती थी। मेरी वालिद हयात न थे और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की कफालत की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी थी। कुछ अब्बा की दुकान से किराया आ जाता था और मेरी वालिदा भी सिलाई जानती थी, इसलिए मोहल्ले की औरतें इनसे कपड़े सिलवाती थीं। बस यूं ही मेहनत करके हम अपना घर चलाते थे। मैं बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मामूली कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे मुनफरिद नज़र आती थी। मैं शाम के वक्त इस लड़के को पढ़ाने जाती। वैसे तो 2 महीने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन चंद दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात पेश आने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो वहाँ पहले से 3-4 नौजवान मौजूद होते। शायद वो उसी अपार्टमेंट के रहायशी थे, लेकिन इंतहा दर्जे के छिछोरे किस्म के लड़के थे। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थीं, बाल कंधों तक लंबे थे। इनमें से 2 ने तो 2 अपने बालों की बाकायदा पोनी बना रखी थी और एक ने चुटिया बना रखी थी और चौथे ने तो अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई पैंट पहने, बेढंगी सी टी शर्टें पहने, शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे, लेकिन मुझे तो इनके अंदर वाहियाती के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता था। जब भी मैं लिफ्ट में बैठती, लिफ्ट बंद होती और लड़के बारी बारी इंडियन बेहुदा गाने गाने लगते हैं, जिससे सुनकर मेरी नज़रें ज़मीन में गड़ जाती थीं। मेरे कानों की लू तक सुरख हो जाती। मेरी कोशिश होती कि जल्द अज जल्द मैं अपने मतलूबा मंजिल पर पहुंचूं और ये लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती, वो चारों नौजवान पहले से ही इस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं उसे एक महज इत्तफाक समझती, लेकिन पिछले चंद दिनों से तो ये रोज़ाना होने लगा था। जिस मंज़र पर मैं इस बच्चे को पढ़ाने जाती थी वो 8वीं मंजिल थी, इसलिए पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो इनमें से एक लड़का मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया और एक इंडियन गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा तो मुस्कुराने लगा, फिर गाने लगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा। गाना गाते हुए वो पूरी अदाकारी कर रहा था और पीछे खड़े 3 नौजवान ये सब देखकर हंस रहे थे। मैं न जाने कैसे अपना गुस्सा शब्द किए बैठी थी, क्योंकि इस वक्त मैं इस लिफ्ट में अकेली लड़की थी। इस लड़के की सुर ताल ख़त्म हुई तो मेरे पीछे खड़े दूसरे नौजवान ने एक और बेहुदा गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। वो नौजवान 21-22 साल का था, मेरे ही हम उम्र, लेकिन इंतहाई बेशर्म और बदतमीज़। मैं अपने मतलूबा फ्लोर के बटन को दोबारा से 2-3 बार प्रेस कर दिया। हालांकि वो पहले से ही प्रेस था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर रुककर खुल जाए और मैं वहां से बाहर निकल। मेरी इस हरकत को देखकर वो लड़के कहका लगाकर हंसने लगे। मैं इनमें से एक कहने लगा, बस भी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो तो एक ख्वाहिश दिल में जागती है कि काश के लिफ्ट बंद ही रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, मेरा ज़ब्त शायद यहीं तक। मैंने पलट कर देखा और इस लड़के के मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा जो ये गाना गा रहा था। थप्पड़ की आवाज़ इस पूरी लिफ्ट में गूंजी थी।
چاروں کے چاروں لڑکے گم سم ہکا بکا مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا زیادہ شوق ہے گانے سنانے کا تو گھر جا کر اپنی بہن کو سناؤ، دل بہل جائے گا اس کا۔ خبردار جو آئندہ میری موجودگی میں ایسی بےہودہ قسم کی حرکتیں تم لوگوں نے کی تو میں تم لوگوں کی کمپلین کر دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا مطلوبہ فلور آ چکا تھا۔ میں لفٹ سے باہر نکل گئی۔ آج تو اس بچے کو پڑھانا میرے لیے مشکل کام لگ رہا تھا کیونکہ میرا ذہن ان چاروں لڑکوں کی جانب ہی مبذول تھا۔ جیسے تیسے میں نے 2 گھنٹے اسے پڑھایا اور جب واپس آنے لگی تو لفٹ کے اندر وہ نوجوان پہلے سے موجود تھا جس کو میں نے تھپڑ مارا تھا۔ باقی کے 3 غائب تھے۔ وہ غصے سے میرے جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی میری انگلیوں کی چھاپ موجود تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں انجاننے سے اندیشوں میں گرنے لگا۔ میں نے ایک قدم لفٹ کے اندر رکھا لیکن پھر فوراً سے باہر نکال لیا اور لفٹ بند ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ شخص پہلے اتر جائے۔ اس سے پہلے کہ لفٹ بند ہوتی اس لڑکے نے لفٹ کا بٹن دوبارہ سے پریس کیا اور لفٹ دوبارہ سے کھل گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جس لہجے میں اس نے مجھ سے کہا تھا میرا دل تو پوری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ سیڑھیوں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں اس شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں فوراً سے پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب چلی گئی لیکن وہ نوجوان میرے ہی پیچھے آنے لگا۔ میرا دل خوف زدہ سا ہونے لگا تھا اس لیے میں تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ وہ مجھے پکار رہا کہہ رہا تھا کہ ایک بار میری بات سن لو ورنہ بہت پچھتاؤ گی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ جب میں تمام سیڑھیاں اتر کر اس اپارٹمنٹ کی لابی میں گئی وہاں پر اسی اپارٹمنٹ کی انتظامیہ کا ایک نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک گارڈ بھی نظر آیا تھا۔ وہ نوجوان جب میں تیزی سے ان کے پاس آئی اور میں نے اس گارڈ کو کہا کہ یہ نوجوان مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ سننا تھا کہ وہ گارڈ اس نوجوان کو گھورنے لگا، کہنے لگا کیا بدتمیزی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ نوجوان اس گارڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہنے لگا اپنے کام سے کام رکھو سمجھے، ورنہ تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ دوسرا نوجوان جو اس اپارٹمنٹ کے نظام کو دیکھتا تھا اس بدتمیز نوجوان سے کہنے لگا کہ دیکھیں یہاں پر نظم و ضبط قائم رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ جس کے لیے اس کے بھی بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت کریں گے تو آپ کے والد تک آپ کی شکایت جائے گی، لہٰذا دوبارہ اس لڑکی کو پریشان کرنے کی ضرورت مت کیجیے گا۔ اس نوجوان کی بات سن کر وہ لڑکا مجھے گھورتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کیا شکایت ہے، آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم آپ کی شکایت کو دور کر سکیں۔ میں نے کہا کہ 3-4 نوجوان ہیں جو لفٹ میں آتے جاتے مجھے پریشان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اگلے روز جب میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے آئی تو لفٹ بالکل خالی تھی، اس میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، لیکن جیسے ہی میں اس بچے کے گھر داخل ہوئی تو نوجوان سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ لڑکا اس نوجوان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی والدہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو نوجوان مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دیکھنے لگا، جیسے مجھ پر یہ جتا رہا ہو کہ وہ کہیں بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائیں اور لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی کیونکہ میں اس بچے کو وہیں پر پڑھاتی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ کیف ایسا کرو تم ابھی جاؤ ورنہ احد پڑھے گا نہیں، لیکن شام کو ضرور آنا، تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے۔ میں نے وہ کہنے لگا جی آنٹی کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا، بلکہ اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا، لیکن میں ضرور پریشان ہو گئی تھی۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں یہ نوکری ہی چھوڑ دوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکے کو دیکھ کر عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نفرت تھی۔ بظاہر تو وہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے اس لڑکے سے خوف آنے لگا تھا۔ میری مجبوری پیسہ تھا جو مجھے اس ٹیوشن سے اچھا خاصا مل رہا تھا اور اب تو احد بہت اچھا پڑھنے لگا تھا۔ اس کی والدہ مجھ سے بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ میں نے بہت سے ٹیوشن احد کے لیے بدل کر دیکھ لیے تھے، لیکن میرا بیٹا تو ڈفر کا ڈفر ہی تھا، لیکن تم واقعی ہی بہت اچھی طرح سے اسے پڑھاتی ہو، اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیتی ہو۔ اب تو اس کے اسکول کے ٹیچر بھی اس کی تعریف کرنے لگے ہیں۔ میں غائب دماغی سے اس خاتون کی باتیں سن میرے ذہن میں تو اس نوجوان کی آنکھیں گھوم رہی تھیں جس میں میرے لیے نہ جانے کون کون سے جذبات تھے۔
واپسی پر جب میں لفٹ میں سوار ہوئی تو تب اکیلی تھی، لیکن ابھی ایک فلور ہی لفٹ چلی تھی کہ نیچے والے فلور پر جا کر رک گئی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہی 4 نوجوان لفٹ کے اندر سوار ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں لفٹ سے باہر نکلتی، اسی نوجوان نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میں اس سے بازو چھڑوانے لگی، اسی اثناء میں لفٹ بند ہو گئی۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بازو چھوڑو۔ کہنے لگا بدتمیزی کا جواب تو تمہیں دوں گا آج۔ تمہیں بہت شوق ہے تھپڑ مارنے کا اور پھر میری شکایت لگانے کا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ جب لفٹ کی لائٹ بند ہو گئی اور ایک سائرن سا بجنے لگا۔ شاید پوری بلڈنگ کی لائٹ بند ہو چکی تھی اور لفٹ بغیر لائٹ کے چل نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ مجھے لگا کچھ دیر میں جہاں کے جنریٹر چل پڑیں گے اور لفٹ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں میں سے ایک نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ لائٹ کھولی۔ میں نے اپنا بازو اس لڑکے کے ہاتھ سے چھڑوایا اور لفٹ کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ کھولو، خدا کے لیے کوئی بھی لفٹ آن کرو، مجھے باہر آنا ہے۔ لیکن ابھی میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہی کیا تھا کہ 2 نوجوانوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور لفٹ کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ایک نوجوان نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میرے بازو پیچھے کی جانب کر کے باندھ دیے۔ دوسرے نے پیپر ٹیپ نکالی اور میرے منہ پر چپکا دی۔ وہ نوجوان جس کا نام کیف تھا کہنے لگا یہ لفٹ صبح سے پہلے نہیں کھلے گی اور صبح تمہاری لاش اس لفٹ سے باہر نکلے گی۔ نہ میں اپنے ہاتھ کھول پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے منہ سے اس ٹیپ کو اتار سکتی تھی۔ جو میرے ساتھ اس لفٹ میں ہوا وہ کچھ ناممکن اور انہونی بات تھی۔ عورتوں کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ جیسا مرد رویہ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ احتجاج کرے تو اس کے نتائج عورت کو اسے دیکھتے ہی ملتے ہیں۔ وہ لفٹ واقعی پوری رات بند رہی تھی، جانے رات کے کس پہر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور وہ چاروں نوجوان باہر جا چکے تھے، لیکن میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ بھی سکتی۔ نیم مردہ حالت میں اس لفٹ میں لیٹی تھی۔ ان نوجوانوں کو جاتا دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اپنے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی پر مارے گئے تھپڑ کا مجھ سے یہ بدلہ لیا جائے گا تو میں شاید اس وقت ان کی اس بدتمیزی کو برداشت کر لیتی، لیکن میرے جائز احتجاج پر وہ میری زندگی برباد کر چکے تھے۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے وارڈ میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پاس 2 پولیس کے اہلکار بھی کھڑے تھے اور ایک انسپیکٹر بھی۔ میری ڈاکٹر بھی تھی اور میری والدہ بتدریج روئے جا رہی تھی۔ وہ انسپیکٹر کہنے لگا بی بی جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو تم FIR کٹوا سکتی ہو۔ بڑا ہی کرخت لہجہ میں اس انسپیکٹر نے مجھ سے کہا۔ میں بالکل گمسم تھی۔ ایک احتجاج کا نتیجہ میں دیکھ چکی تھی۔ جب اس شخص نے مجھے بالکل خاموش دیکھا تو کہنے لگا دیکھو اگر تم چپ رہو گی تو پھر ہم اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیں گے۔ شکایت مت کرنا، فائل ایک بار بند ہو گئی تو دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اچانک مجھے نہ جانے کیا سوجھا کہ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرے دل میں ان چاروں کے لیے بھی بے تحاشا نفرت تھی۔ میں نے کہا کہ میں ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنا بیان لکھوا دیا، لیکن وہ پولیس آفیسر میری بات سن کر کہنے لگا دیکھو بی بی تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے رہائشی کون ہیں۔ ارے وہ عام لوگ نہیں ہیں، کوئی بریگیڈیئر کا بیٹا ہے، کوئی وکیل کا اور کوئی بزنس مین کا بیٹا۔ عام طبقے کے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے میری مانو تو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی کمینگی سے اپنی آنکھ دبائی تھی۔ چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی خباثت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ میری والدہ یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی، کہنے لگی ہمیں کوئی کیس نہیں کرنا انسپیکٹر صاحب۔ میں بھی اس وقت چپ ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ رات سوئے ہوئے میں چلانے لگتی، چیخنے لگتی تو میری والدہ اٹھ جاتی۔ میں بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ 2 ماہ تو مجھے اپنی ہوش ہی نہیں رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف آنے لگی۔ زندگی کیا تھی، موت سے بدتر سزا تھی۔
کیونکہ سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ محلے کو کیا سب لوگوں کو معلوم تھا، لیکن سب خاموش تماشائی تھے۔ مجھے اسکول کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ میں محلے سے گزرتی تو عورتیں اور مرد مجھے دیکھ کر دھیمے لہجے میں چہمگوئیاں کرنے لگتے، مجھے نفرت اور حقارت سے دیکھنے لگتے، جیسے کہ میرا قصور ہو۔ حالانکہ میں بے قصور تھی اور میں یہ جانتی تھی کہ اب کوئی بھی شخص مجھے اپنی بیوی نہیں بنا، کیونکہ پورا محلہ میرے بارے میں جان چکا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہم یہ گھر اور تمہارے ابا کی دکانیں بیچ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں یہ جگہ چھوڑ کر کیوں جاؤں امی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرا قصور تھا؟ میری ماں رونے لگی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں عورت کو ہی قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ ان لڑکوں کا تو کچھ نہیں گیا، لیکن ہم بن موت مارے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ شہر بدلیں تو تمہارا کوئی اچھا سا رشتہ بھی ہو جائے، تمہاری شادی ہو جائے، تمہارا گھر بس جائے۔ میں نے کہا، اور اگر شادی کے بعد میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تو کیا آپ نے یہ سوچا ہے؟ یہ سن کر میری ماں پھر سے رونے لگی، کہنے لگی، تمہارے دونوں چھوٹے بھائی بھی محلے میں جانے سے گھبرانے لگے ہیں، لوگ ان سے عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں۔ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت میں کس تکلیف میں تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میرے لیے کوئی بھی لب کشائی کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن میرے اندر ان نوجوانوں کے لیے بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ابا کی وہ دکانیں بیچ دیں جس کا کرایہ ہمیں آتا تھا، اور گھر کے گزر بسر میں کچھ آسانی ہو جاتی تھی۔ کچھ میری والدہ سلائی کرتی تھی اور کچھ میں ٹیوشن و اسکول پڑھاتی تھی، اور دونوں دکانوں کو بیچ کر میں نے اپنی والدہ کو پیسے دیے اور خود پولیس ٹریننگ میں چلی گئی۔ ٹریننگ کے دوران جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا مشکل کلاس ہوتی تو میں یہ تصور کرتی کہ میرے سامنے وہ 4 نوجوان ہیں اور میرا نشانہ کبھی بھی نہیں چونکنا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو پتھر کا کر لیا تھا۔ میرے وجود پر اب کسی بھی قسم کی مجھے تکلیف نہیں لگتی تھی۔ ٹریننگ کے بعد جب میں نے ڈیوٹی جوائن کی تو میں ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہو گئی تھی۔ سال کی انتھک محنت کے بعد میں نے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ کوئی بھی کیس جب میرے ہاتھ میں آتا تو میں اسے مکمل کیے بغیر چین نہیں لیتی تھی۔ میرے افسران مجھ سے بہت خوش تھے۔ ایک بار مجھے ایک ریپ کیس کے لیے بھیجا گیا۔ کالج کی لڑکی کے ساتھ 3 نوجوانوں نے زیادتی کی تھی۔ میں فوراً سے ہاسپٹل میں اس لڑکی کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آنے لگا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا باپ بے بس آنسو بہا رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر اسے ویسے ہی ڈرا دھمکا رہا تھا جیسے کہ کبھی مجھے ڈرایا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ان لڑکوں کے ہاتھ بہت اونچے ہیں، اس لیے اگر ان پر کیس کرنا ہے تو اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ اب تک انہیں کوئی بھی گرفتار نہیں کر سکا۔ میں اس انسپکٹر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو سلام کرنے لگا، کیونکہ وہ عہدے میں مجھ سے جونیئر تھا۔ میں نے کہا، غلام بخش، تمہیں یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ان کو ڈراؤ اور ہراساں کرو تاکہ مجرم سرے عام دندناتے پھریں اور مظلوموں کی پکار سننے والا کوئی نہ ہو؟ وہ کہنے لگا، میڈم جی، آپ کو نہیں پتہ ان لڑکوں، ان کی سیاست میں بہت پہنچ ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے قانون مت سمجھاؤ، سمجھے نا، FIR لکھو۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہیں پورا انصاف دلاؤں گی، لیکن تم مجھے ان لڑکوں کا حلیہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد اور والدہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں کوئی کیس نہیں کروانا، لیکن میں نے اپنی تسلی دی کہ آپ کو آپ کی بیٹی کے ساتھ کی گئی زیادتی کا پورا انصاف ملے گا۔ میں نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو وہ وہی 3 نوجوان تھے جنہوں نے چند سال پہلے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اس وقت وہ 21-22 کے لڑکے تھے، لیکن اس بات کو 7 سال بیت چکے تھے۔ مجھے ان کو دیکھ کر ہی میری رگوں میں خون بڑھنے لگا تھا۔ میں نے ان تینوں پر خلاف اریسٹ وارنٹ نکلوایا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک کا باپ نامور وکیل تھا، دوسرے کا باپ بڑا بزنس مین تھا اور تیسرے کا باپ سیاست کے کسی چھوٹے موٹے عہدے پر فائز تھا۔ جب میں ان کے گروبانوں سے کھینچ کر ہتھ کڑی لگا کر اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جانے لگی تو ان کے باپ کہنے لگے کہ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا، تمہارا ٹرانسفر کروا دوں گا۔ میں دوسرا کہنے لگا کہ تمہاری نوکری سے چھٹی کروا دوں گا، اور تیسرے کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات تھے، لیکن میں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، جا کر عدالت میں بات کرو، تم بھی یہیں اور میں بھی یہیں، دیکھتے ہیں کہ اس بار جیت کس کی ہوتی ہے۔
میرے دل سے اب خوف ختم ہو چکا تھا۔ میں کمزور سی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ اپنی اس کمزوری کو میں نے ختم کر دیا تھا اور طاقت میں بدل دیا تھا۔ میں ان تینوں نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال چکی تھی، ان کے خلاف FIR کٹ چکی تھی، اس لیے بنا عدالت کے دھکے کھائے وہ لڑکے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے اپنے آفیسر سے کہا کہ ان کا ریمانڈ میں خود لینا چاہتی ہوں۔ آفیسر میری بات سن کر تذبذب کا شکار تھا، کہنے لگا دیکھو ہمیں اوپر سے کال آ رہی ہے، ہم شاید انہیں زیادہ دیر تک جیل میں بند نہیں رکھ سکتے۔ نے کہا کہ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، ہم پولیس والے بڑی محنت سے بھاگ دوڑ کر کے اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے لوگوں کو جب سکھ چین دینا چاہتے ہیں، انصاف دلانا چاہتے ہیں، تو یہ اوپر کی کال آ کر ہماری ساری کارکردگی پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ کہنے لگے دیکھو تمہارا کام تھا انہیں گرفتار کرنا اور تم نے کر لیا، بس کل ہی انہیں بڑی جیل میں شفٹ کروانے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اگلی روز شام کو پولیس موبائل پر ان تینوں مجرموں کو بٹھایا گیا اور ان کے ساتھ 2 پولیس کے اہلکار کو بھی بٹھایا گیا تھا۔ آگے کی فرنٹ سیٹ پر میں بیٹھی تھی اور میرے ساتھ ایک پولیس اہلکار تھا جو کہ پولیس موبائل چلا رہا تھا۔ جس جیل میں ہمیں انہیں شفٹ کرنا تھا وہ وہاں سے کافی میل دور تھی، تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت تھی اور بیچ میں سنسان راستہ بھی تھا۔ آفیسر نے کہا کہ دیکھو یہ بھاگنے نہ پائے۔ میں نے کہا بے فکر رہو، یہ جب نوجوان جب تک میرے اندر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھاگ سکیں۔ میرے افسر نے مجھے ویل ڈن کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا کہ جاؤ شاباش، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میں نے راستے میں گاڑی رکوا دی۔ ڈرائیور بولا میڈم صاحبہ آپ نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کروا دی؟ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ پھر میں نے کہا ان نوجوانوں کی ہتھ کڑیاں کھول دو۔ یہ سن کر تو وہ اہلکار ہتھ کڑیاں کھولنے لگے۔ وہ تینوں نوجوان بڑے ہی خوش باش نظر آ رہے تھے کیونکہ باپ نے ان کے لیے کال کروائی تھی اور وہ یہیں سے فرار ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترے میں نے کہا بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، اگر تم لوگ میری گولی سے بچ سکے تو تم زندگی پا لو گے، ورنہ انکاؤنٹر میں مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر نوجوانوں کی رنگت اڑی تھی، مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا اتنے غور مت کرو، یہ نہ ہو کہ تم لوگ مجھے پہچان جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ میں تم لوگوں کو اپنی پہچان کرواؤں، لیکن بدلہ تو بدلہ ہوتا ہے۔ ایک بار تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسی غلطی کی جس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ میں نے انہیں اس اپارٹمنٹ کا نام بتایا اور کہا کہ لفٹ یاد ہے نا تمہیں؟ یہ سن کر ان تینوں کی رنگتیں بدلی تھیں۔ پھر میں نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ بھاگو، یہ کہہ کر میں نے ایک ہوائی فائر کیا۔ وہ سن کر وہ بھاگنے لگے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی بھاگے تھے کہ میں نے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ 3 اہلکار حیران ہو گئے، کہنے لگے میڈم صاحبہ یہ آپ نے کیا غضب کر دیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کیا، ہم کہیں گے کہ انہوں نے گاڑی رکوائی تھی اور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پاس پہلے سے جیلوں میں اسلحہ موجود تھا جو کہ ان کے باپ کے اصل رسوخ نے دیا تھا اور وہ ہم پر فائر کرنے لگے تھے، اس لیے انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ میری بات سن کر وہ تینوں اہلکار مسکرانے لگے۔ پھر یہی خبر اخبار میں چھپی تھی، سب لوگ سمجھ چکے تھے، لیکن مجھ پر کوئی بھی شخص پہنچ نہیں پایا تھا۔ یہ تینوں نوجوان وہی تھے جس نے لفٹ میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن اب تک مجھے اس چوتھے نوجوان کی تلاش تھی جسے میں نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اسے بھی جان سے مار ڈالوں۔ اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان بھی ایک سیاست دان کا بیٹا تھا، لیکن ایک ٹانگ سے میں اپاہج ہو گیا، زیادہ تر وقت درباروں پر جا کر گزارتا ہے۔ یہ سن کر مجھے سکون سا مل رہا تھا کہ اس شخص سے بدلہ میرا اللہ لے چکا ہے۔ ایک بار میں ڈیوٹی پر گئی تو میری نظر اس نوجوان پر پڑی جو اپنی ویل چیئر پر بیٹھا غریب لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا، اس لیے اس کے بعد اس کا نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی دربار کے احاطے میں مسجد کا حصہ بھی تھا، لوگ وہاں پر نماز پڑھنے لگے۔ وہ دیر پر نماز پڑھتے ہوئے جب دعا کرنے لگا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا کہ میں نے سردی کی برا نوجوان نہیں تھا، میں نے کبھی پہلے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، لیکن غصے میں آ کر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی اور اس کے چند دن بعد ہی ایک کار حادثے میں اپاہج۔ میں نے اس لڑکی کو بہت ڈھونڈا تھا کہ اس سے معافی مانگ سکوں، کیونکہ میں سنا سکتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی، اور پچھلے 7 سالوں سے میں رو رو کر معافی مانگ رہا ہوں، لیکن اس واقعے میں میرا سکھ چین برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتا، اس لڑکی کے آنسو اور اس کا روتا ہوا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگتا ہے۔
اس کی بے بس آنکھوں نے میرا چین، میری نیند، میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ کاش کہ وہ مجھے معاف کر دے تو میرے لیے مرنا آسان ہو جائے۔ میں پیچھے کھڑی اس شخص کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی اور مسکرانے لگی۔ اس شخص کی سزا ہونی چاہیے تھی کہ یہ پل پل مرتا رہے۔ مجھے اس شخص اس طرح ترس نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس وقت لفٹ میں اس شخص کو میرے حال پر ترس نہیں آیا تھا۔ بے شک خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے خیال میں نے اس کو معاف نہ کر کے اچھا کیا یا برا کیا؟ مجھے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔